अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टेड होने जा रहा है। आप तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम तमाम कानूनी, आईनी और सियासी डेवलपमेंट्स को आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। आज सदर ने वज़ीर आज़म को एक हैरान कुन खत लिखा, जिसमें पीटीआई की जो जबरन गुमशुदगियां और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस पर उन्होंने इनवारुल हक काकड़ से कहा गया कि आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर इन डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें 60% इजाफा अफगान भाइयों का पाकिस्तान से जाने के बाद इसमें तेजी आई है, और इसमें बहुत हद तक अफगानिस्तान में मौजूद जो तालिबान है उनका हाथ है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान से अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो पाकिस्तान का इंतखाब करे तो या वो तालिबान का इंतखाब करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अमेरिका को भी एक बात बराबर करवाई कि हुजूर वाला, जो आप असला छोड़ गए थे वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा है और वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर अमेरिकी तर्जुमान की तरफ से एक वजाहती बयान भी आया, इससे भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, फवाद चौधरी के ऊपर 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी डीपी, 4 चारपाइयां, मेज और कुर्सियां चोरी करने का भी इल्जाम है। यह सारा मामला क्या है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। उसके बाद पीएमएल की जो टीम है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, गो के वो बड़ी निकम्मी टीम है, और ये निकम्मी टीम जो है मरियम नवाज के अंडर काम करती है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और अपना डाला हुआ पोल आपने देखा होगा कि अक्सर सियासी पार्टीज या अक्सर आम लोग भी एक पोल डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ पार्टीज के नाम लिखे होते हैं कि आपको एक पार्टी को चूज करना होता है। तो इन्होंने भी एक बड़ा जो है वो मुकाबला करवाया, जिसमें अपनी ही पार्टी को कोई वोट नहीं मिला, इससे भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जनरल फैज हमीद का आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा रहा। क्या इस पर कौन सा जनरल फैज हमीद पर, जो साबका आईएसआई के चीफ भी थे, उन पर कौन सा इल्जाम लग रहा है, या उसके ऊपर फिर जस्टिस काजी फैज ईसा ने क्या रिमार्क्स दिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, शेख रशीद साहब मीडिया से क्यों बच रहे हैं, इसके ऊपर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको इसी तसलसल के साथ मिलती रहें, तो आप मेहरबानी करके बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े, आपको वो तमाम सियासी और आईनी और कानूनी मामलात का बर वक्त पता चल जाए। तो लिहाजा आप बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। चलें जी नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तरफ। तो पहले जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि आज जो आरिफ अलवी साहब सदर ममलकियत पाकिस्तान है, उन्होंने खत लिखा अनवारुल हक काकड़, जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म है, उनको एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने जो इस वक्त पीटीआई को कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या पीटीआई के लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, मंजर आम से गायब किया जा रहा है, ये उनको कहा गया है कि इस किस्म का माहौल जो पीटीआई के लिए बना दिया गया है पिछले 2-3 मंथ से, तो ये पीटीआई के ऊपर जो अब जो है इसके ऊपर रिलीफ चाहती है पीटीआई, और बाकायदा पीटीआई को एक माहौल फराहम किया जाए। जिस तरह दूसरी पार्टीज तैयारी कर रही हैं इलेक्शंस के लिए, दूसरी पार्टीज जलसे कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, अपने जो इंतखाबी दंगल में अपने एमपीएस और एमएनएस को उतारने के लिए सिलेक्शन हो रही है, हमें भी उसका मौका दिया जाए, ताकि पीटीआई भी बाकायदा तौर पर अपनी सियासी जो कारकर्दगी और अपनी सियासी मुहिम का आगाज कर सके। अब इसकी तरफ देखते हैं कि अनवारुल हक काकड़ जो 12 दफा
کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور ایک ایسا ماحول دیا جائے جو جمہوری تقاضوں کے آئین مطابق ہو. لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ریاستی اداروں کے خلاف جنہوں نے یلغار کی ہے یا کوئی ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ سیٹ کر رہا ہے تو ان کو قطعاً بھی معافی نہیں دی جائے گی. تو پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, لیکن جو بے قصور ہیں ان کو اس پہ ریلیف بھی ملنا چاہیے. دوسری طرف ناظرین, آج انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ایک بڑی اہم پریس کانفرنس سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو مہاجرین تھے افغانستان سے جو پاکستان آئے ہوئے تھے ان کو اب واپس ان کے ملک میں بھیجا جا رہا ہے جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں موجود تھے, اور جو قانونی طور پہ موجود ہیں ابھی بھی وہ پاکستان کا حصہ ہے, وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, لیکن جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں موجود تھے اور کچھ بد امنی پھیلانے میں بھی ملوث تھے تو ان کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, کہ کوئی بھی ایک ملک اس قسم کے ریفیوجیز, اس قسم کے مہاجرین کو پسند کرے گا جو آپ کے ملک میں بد امنی پھیلانے کا سبب بنے. تو آج وزیر اعظم نے بڑی کلیئر لائن لی, تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں بد امنی پھیلانے کا باعث ہیں ان کو ان کے ملک بھیجا جائے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان دو الگ الگ ملک ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں تو لہٰذا وہ ادھر سے چلا جائے. دوسری طرف انہوں نے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو ان کے ملک میں جو اس وقت ریاستی قیام ہے, ان سے بھی کہا کہ سر آپ کوئی ایک چوز کر لیں, کیونکہ ہم آپ کو باقاعدہ طور پر بتاتے رہے ہیں کہ اس طرح جو آپ کے ملک میں موجود طالبان ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں, ان کے وہ باقاعدہ کاروائیاں کرتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں بد امنی, دہشت گردی اور تمام قسم کی جو ہے وہ جسے ریاستی اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کو باز کریں, لیکن ابھی تک جو افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کا بیان سامنے نہیں آیا. لہٰذا اسی لیے ریاست نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ تمام جو انلیگل پاکستان میں افغانی رہ رہے ہیں ان کو باقاعدہ افغانستان بھیجا جائے. دوسری طرف ناظرین, امریکہ جو اسلحہ افغانستان چھوڑ گیا تھا, اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستانی جو ملٹری ہے, کیونکہ وہ تو باقاعدہ طور پر اپنی عوام اور اپنی قوم کو سیو کرنے کے لیے ہمیشہ محاذوں پر لڑتی رہتی ہے اور باقاعدہ ان کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے. تو یہ جو اسلحہ افغانستان میں امریکہ چھوڑ گیا تھا وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے لیے استعمال ہو رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے. تو یہ بھی ہم نے شکوہ کیا اور اس کے اوپر امریکہ کا رسپانس بھی آیا اور امریکی ترجمان نے کہا کہ کوئی اسلحہ امریکہ افغانستان میں نہیں چھوڑ کے آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی اس قسم کی کارروائی ہو. اگر پاکستان میں کوئی ریاستی اداروں کے خلاف یا پاکستانی عوام یا پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ امریکی اسلحہ جو بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اور وہ پورے مشرق وسطیٰ میں سپلائی بھی ہو رہا ہے. تو یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے. اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو کارروائی کرنی چاہیے اور وہ تمام اسلحے کو ریکور کر کے جو پاکستان کے خلاف یوز ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ بالکل ڈسٹروائے کرنا چاہیے. اس کے بعد ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز ایک جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے جس میں ایک بڑا واضح طور پر فیصلہ دیا گیا تھا کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. لیکن آج کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس میں شہداء کے لواحقین کا باقاعدہ مطالبہ تھا کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے, کیونکہ اس میں جو تمام شہداء تھے فوجی افسران جنہوں نے پاکستانی ڈیفنس کے لیے جام شہادت نوش کیا, ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس نے
پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں میں فوری طور پر فیصلے ہو رہے تھے اور وہ تمام دہشت گرد جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر منطقی انجام تک اور قرار واقعہ سزائیں دی جا رہی تھی. تو جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو پھر فوجی عدالتوں سے جلدی جلدی ان کو دہشت گردوں کو سزائیں دی جائے تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں. دوسری طرف ناظرین، نگران حکومت، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نگران حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد صرف اور صرف 90 روز میں الیکشن کروانے کی مجاز ہوتی ہے. لیکن آج میں نے دیکھا کہ جو وفاقی نگران حکومت ہے اس نے 29 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں نگران جو وزارتوں کے تمام وزیر ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور دوسری طرف سینیٹر بھی اس میں شامل ہیں اور سیاسی پارٹیز کی بھی نمائندگی اس میں لی گئی ہے. ناظرین، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ اس طرح کے ماحول بن رہا ہے کہ جس طرح کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی نگران گورنمنٹ آتی ہے تو جو ترقیاتی فنڈز جاری بھی ہوئے ہوتے تھے یا کام ہو رہے ہوتے تھے ان کو ادھر ہی روک دیا جاتا تھا تاکہ کوئی اس قسم کا تاثر نہ جائے کہ نگران گورنمنٹ کوئی کسی پارٹیز کو سپورٹ کر رہی ہے یا نگران گورنمنٹ باعث ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس کمیٹی میں جس طرح سیاسی پارٹیز کی نمائندگی بھی لی جا رہی ہے تو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے. اور اگر پی ٹی آئی کو فنڈ نہیں دیے جائیں گے، صرف آپ ان سیاسی پارٹیز کو فنڈ دیں گے جن کو آپ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی پارٹیز اقتدار میں آئیں گی. اور ناظرین، اب یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ پاکستان سے قیام سے لے کر اب تک سب سے زیادہ کنٹروورشل نگران گورنمنٹ ہے جس نے ایک پارٹی کو تو مسلسل دبایا ہوا ہے جبکہ دوسری تمام پارٹیز کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کا بھرپور طور پر جو ہے وہ ایک موقع اور ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین، جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس بات کا حق رکھتی ہے اور اس بات کا قانونی ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکشن لے اور وہ تمام فنڈز جو سیاسی پارٹیز کو جاری کیے جا رہے ہیں یا اپنے اپنے حلقے میں لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے کہ سر تسی ووٹ سانو پانا ہے، تسی بس اے ساڈی گل مننی ہے. تو میں الیکشن کمیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور والا آپ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دیں اور اس کام کو روکیں تاکہ ایک کوئی بھی اس طرح کا ایک تاثر نہ جائے کہ اس وقت کنٹروورشل الیکشن تھے اور پاکستان میں غیر جو بے سکونی کی حالت پائی جائے اور پھر سے کچھ پارٹیز احتجاج کریں اور پھر پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے، پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پھر سے آپ روڈز بلاک کیے جائیں یا پاکستان کی اکانومی کو اور نیچے لے کے جایا جائے. دوسری طرف ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب پر بڑا دلچسپ جو ہے مقدمہ ہوا ہے اور آج فواد چودھری صاحب نے جب وہ عدالت آئے تو ان کی پھر ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، لیکن آج ان کے منہ پر کالا کپڑا نہیں تھا. 12 دفعہ عدالت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ہتھ کڑی کھول دیں، لیکن ان کی ہتھ کڑی جو ہے وہ نہیں کھولی گئی. فواد چودھری نے ایکسپریس ٹریبیون کا آج ایک جو ہے وہ کارٹون ان کے بنے ہوئے تھے، ان کا ایک پیج عدالت کو دکھایا اور پھر انہوں نے روسٹم پہ آ کر خود دلائل بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ سر یہ ہے وہ پیج، آپ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اوپر کیوں مقدمات بنائے گئے ہیں. اور وہ بڑا جو ہے اس میں بڑے 2 کریکٹر تھے جس میں اسد کیسر صاحب تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ فواد چودھری صاحب تھے. وہ ایک رسی سے لٹک رہے ہیں اور ایک طرف رسی جس سے بندھی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، جس چیز سے بندھی ہوئی ہے، سپورٹ سے بندھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جیل ہے.
اب دیکھیں کہ وہ رسی کٹتی ہے، وہ پی ٹی آئی کو اگر چھوڑتے ہیں یا اس رسی کو چھوڑتے ہیں تو وہ دونوں ہی جو ہے وہ نیچے کنویں میں جاتے ہیں. تو یہ بڑا آج سمبولیکلی ایک جو ہے وہ نیوز پیپر نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. فواد چودھری کے اوپر بڑے دلچسپ مقدمات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک چودھری صاحب ہیں ان کے ڈیرے سے 6 بوریاں یوریا یعنی کھاد کی اور 6 بوریاں ڈی اے پی یہ بھی کھاد کی ایک نام ہے یہ جو ہے وہ چوری کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کرسیاں میز اور چار پائیاں جو ہے انہوں نے یہ بھی چوری کی ہیں. یہ مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے. فواد چودھری صاحب کیونکہ منسٹر رہ چکے ہیں, فواد چودھری کے پاس اربوں خربوں روپے کا فنڈ ہوتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہی منسٹری کو رن کر رہی تھی اور جس طرح سکینڈل سامنے آیا کہ انہوں نے جس طرح اشتہارات کی مد میں لوگوں کو پیسے بانٹے اور ایک بڑا اربوں روپے کا سکینڈل سامنے آیا, تقریباً 10 ارب روپے کا وہ سکینڈل سامنے آیا تھا. تو فواد چودھری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب تانوں اے چارپائیاں تے کرسیاں میز ارباں روپے جو لے لیندے تسی حضور والا آپ نے یہ چارپائیاں چوری کیوں کی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اتنے اچھے قد کاٹ کا اور ایک مہذب اور خاندانی بندہ جو ہے وہ اس قسم کے کام کرے. یہ بھی ایک ان پہ مقدمات جو ہے بنایا گیا اور یہ بڑا معنی خیز ہے اور حیران کن بھی ہے, نہ صرف میرے لیے بلکہ وہ تمام ویورز جو سن رہے ہوں گے وہ اس میری خبر کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا مقدمہ ہے, لیکن اس میں 100% حقیقت ہے. اس کے بعد ناظرین آج پی ایم ایل این جس طرح ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں سوشل میڈیا پر لوگ بڑے ایکٹیو ہیں, جس طرح میرا اکاؤنٹ بھی سوشل میڈیا پر ہی ہے. تو ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ رن کیا جا رہا تھا اور اس پر کچھ پولز کروائے گئے, جس طرح جسے کہتے ہیں ایک مقابلہ کروایا گیا, ایک پول بنا دیا گیا جس میں جیسا کہ آپ اب سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور 4-1 جو آپشن تھا وہ دیگر کا تھا کہ دوسری پولیٹکس جو جماعتیں ہیں ان کا آپشن تھا. لیکن یہ پول جو ہے کہ سب سے زیادہ 2024 کے الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ ڈالے جائیں گے, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں 81-82 کے قریب پی ٹی آئی کو ووٹ تھے, 16% مسلم لیگ نون, 2% پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو تھیں ان کو 2%. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس قسم کی پوسٹ سامنے آئی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور اس اکاؤنٹ کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد یہ پھر سے کہا گیا کہ سر تسی انہیں اکاؤنٹ تو ایکٹیو کرو کہ ہمارا پکا نام نہ لگ جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اکاؤنٹ, یہ اکاؤنٹ ویریفائی اکاؤنٹ تھا, بلو ٹک لگا ہوا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اوپر بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہ کسی ایک عام پارٹی کے ممبر کا اکاؤنٹ ہے, اس کو پی ایم ایل آن نہیں کرتی. عطا تاڑن نے بھی کہا جی یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہے, تو ہم بھی چلے مان لیتے ہیں کہ سر یہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. بہرحال لوگوں کی پلس یہی ہے جو اس وقت آپ کے پولز میں آیا کہ 82% کو اب آپ نے کسی طریقے سے چینج کرنا ہے, وہ آپ چاہے 20% میں کر لیں 30 میں کر لیں, وہ سر آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد ناظرین پی ایم ایل این کی, ویسے میں آپ کو ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ بڑی نالائق ہے اور یہ نالائقی ان کی بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی مضبوط ہے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ ٹاپ ٹرینڈ کرتے ہیں, انہوں نے اس ٹائم پورا گریب کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کو اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی مضبوط ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ مریم نواز کے انڈر کام کرتی ہے. تو بس پھر جے ہو جے اسی ہو جے ساڑھے اگوں کام کرنے والے. دوسری بات ناظرین, آج جنرل فیض حمید کی بڑا چرچا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور جنرل فیض حمید پر ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں جس پر ان پر زمین پر قبضے کا الزام ہے اور کہا یہ گیا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ جب جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے چیف تھے تو انہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ میرے دفتر پر ریڈ کی اور اس کے بعد وہ تمام میرا سامان بھی لے گئے, جو میرے ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر تھا وہاں سے سامان بھی لے گئے اور مجھے اور میرے 6 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے لے گئے. یہ اس درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مجھے لے گئے
اور اس کے بعد مجھے باقاعدہ طور پر انہوں نے جو تشدد کا نشانہ بنایا اور مجھے حبس بیجا میں بھی رکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، اور یہ نہ صرف جنرل فیض حمید جو سابقہ ISI کے چیف ہیں ان پر الزام ہے، ان کے بھائی نجف جو فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں ان پر بھی الزام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج ثاقب نثار صاحب کے اوپر جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو عمران خان کے جب 2018 میں وہ الیکشنز لڑ کے وہ گورنمنٹ بنائی گئی، اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ ثاقب نثار صاحب تھے۔ ثاقب نثار صاحب اس وقت اپنے چیمبر میں بھی بیٹھ کر کچھ مقدمات سنتے تھے، جس کی آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کے نہ تو فیصلے جو چیمبر میں بیٹھ کے ہوئے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج چیف جسٹس ثاقب نثار جو سابقہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بڑے ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے۔ اس کے بعد ناظرین، ختیجہ شاہ صاحبہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب آج ان کی کیونکہ عبوری ضمانت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں منظور کر لی گئی، آج ان کے بھتیجے ان کی بھی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے شیخ راشد صاحب کی۔ آج جب وہ عدالت آئے تو انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ شیخ رشید صاحب میڈیا کی ڈارلنگ ہوتے تھے اور یہ باقاعدہ مائک ڈھونڈا کرتے تھے، جی ہاں جی میں بات کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں 1-2 دفعہ جب یہ بات کرنے لگے اور ان کی جگہ کوئی اور کھڑا تھا تو ان کا اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ پھڈا بھی ہو جاتا تھا کہ میں نے میڈیا سے بات کرنی ہے۔ یہ بڑے ہر دل عزیز ہوتے تھے۔ تو اب تو وہ ایسے لگتا ہے کہ چلے کے بعد شیخ رشید وہ شیخ رشید نہیں رہے، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں شیخ رشید کے، نہ صرف وضاقتہ میں، ان کے سوٹ بوٹ میں، بلکہ وہ میڈیا کو بھی اوائڈ کرنے لگے ہیں۔ لگتا ہے چلے میں انہوں نے کچھ ایسا کر لیا ہے کہ جو میڈیا کو وہ فیس نہیں اب کرتے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور بڑا اہم خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ گوہر خان نے ایک بیان دیا تھا کہ اس وقت جو اس الیکشن میں پی ٹی آئی پرو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن لڑے گی، لیکن روف حسن صاحب جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تردید کی۔ محمد علی خان جو اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی تردید کی۔ تو میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے کہ آپ کو اس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے تمام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے اور جس طرح ہمیں محفوظ بنانے کے لیے ہمیشہ محاذوں پر ڈٹی رہتی ہے، ہمیں اپنی آرمی کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔